औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सूरह हामीम सजदा की आखिरी 9 आयत की रिवीजन सेशन है हमारा। इंशाअल्लाह कल से हम सूरह शूरा मशरा उसका जो है वो हम इंशाअल्लाह उसकी तशरीह जो है वो शुरू करेंगे। ये 25वें पारे की पहली 9 आयत हैं और सूरह हामीम सजदा की आखिरी 9 आयत हैं। इलैहि तरफ उसी की। इससे पहले मैं आपको हदीस जिब्रील जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल पूछते हैं। उन सवालों में एक सवाल ये भी था कि क़यामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताने वाला पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। जैसे एक सहाबी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब आएगी, फरमाया कि ये बता तूने तैयारी क्या की है। तो हमें ये नहीं कि वो कब आएगी, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है। किसी नबी के पास, किसी पैगम्बर के पास, किसी फरिश्ते के पास कोई नहीं जानता कि वो घड़ी कब आनी है। इलैहि तरफ उसी की युरद्दु वो पलटाया जाता है, लौटाया जाता है इल्म सात उस घड़ी का इल्म कि वो घड़ी कब आनी है उसी को पता है। जिस तरह जो है वो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला बेजान से जानदार निकाल देते हैं, जानदार से जो है वो बेजान निकाल देते हैं। इस दुनिया से आखिरत भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने निकाल ली है, क्योंकि वो मुकाम है जिसके लिए ये सब कुछ जो है वो दुनिया है, ताकि जो इम्तहान लिया जाना है उस इम्तहान का जो ये कमरा इम्तहान है इसका रिज़ल्ट उसी दिन दिया जाएगा। उसी दिन बताया जाएगा कि क्या जो है वो सही था और क्या गलत था। उनको ही चुप करा लें अपनी। उसी की तरफ लौटाया जाता है उस घड़ी का इल्म। वमा तखरुजो और नहीं निकलता मिनस समरात। सर उसको कह दें प्लीज। भाई आ जाए इधर। वमा तखरुजो मिन समरात और नहीं निकलता कोई फल मिन अकमामिहा। अकमामिहा लफ्ज़ किससे है कि मुनकाफ मीम। माना क्या होता है इसका? गुलाफ उसका जो कवर होता है कि हर फल जो है वो अपने एक कवर के अंदर होता है। उस फल को हम निकालते हैं तो उसमें से फिर खाने वाली चीज़ जो निकलती है, या वो खोशा या वो जिसमें से वो कली, जिस कली में से फल जो है वो बनता है। कोई फल अपने खोशे से नहीं निकलता। मा तहमिलु मिन उनसा फीमेल्स को कहा जाता है, मादा को कहा जाता है। यहाँ पे मादा से मुराद तमाम इंसानों, हैवान, सब मादाएं शामिल हैं इसमें से। और कोई मादा हामला नहीं होती। वला तज़उ और नहीं वो जनती इल्ला बिल्म ही मगर उसके इल्म के साथ। तो तमाम चीज़ों का इल्म, जैसे कोई पत्ता भी चटकता है ना तो उसका अल्लाह सुब्हाना ताला को पता होता है। समुंदर की गहराइयों में अगर कोई मछली जो है वो लर्जिश कोई करवट भी लेती है, वो इधर उधर होती है, वो भी अल्लाह को पता होता है। ज़मीन की गहराइयों में भी जो कुछ हो रहा था अल्लाह सुब्हाना ताला को पता होता है। तो किस वक़्त जो है वो फल जो है वो किस खोशे में से निकलना है अल्लाह सुब्हाना ताला के इल्म में है। हम शायद समझते हैं कि नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बस एक दफ़ा दुनिया पैदा कर दी और उसके बाद अल्लाह गाफिल हो गया। नहीं, जब अल्लाह को हम रब कहते हैं तो इसका मतलब है कि इस दुनिया की जिम्मेदारी उसी के पास है। वही परवरिश करने वाला है, वही पालनहार है इस चीज़ का। तो इसलिए हर घड़ी का इल्म, बेफल से फल का निकल आना, बे इंसान से इंसान का निकल आना, इसी तरह इस कायनात से आखिरत का निकल आना, ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला के पास इल्म है। कोई फल नहीं निकलता उससे, कोई औरत जो है वो हामला नहीं होती, कोई चीज़ जो वो जनती है सिर्फ पता होता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला को पता होता है। वयौमा युनादीहिम और जिस दिन युनादीहिम वो पुकारेगा उनको, ऐना शुरकाई किधर है मेरे शरीक, किधर है जिनको तुमने मेरे मुकाबले खड़ा कर रखा था, किधर है जिनको कहते थे कि ये इसकी वजह से जो है वो तूफान नहीं आया, सैलाब जो है वो पर तूफान अपना रुख मोड़ गया। यौमा युनादीहिम ऐना शुरका, उस दिन वो पुकारेगा किधर है शरीक मेरे। कालू कहेंगे उस वक़्त आज़न्ना का, बताएंगे उसको, ऐलान करेंगे, सुनाएंगे, मा मिन्ना मिन शहीद, हमें नहीं पता, हम नहीं कोई गवाह इसके ऊपर। मुकर जाएंगे उस वक़्त देख लेंगे ना कि अब
یہ رب باری تعالیٰ کی ہی حکومت ہے۔ حالانکہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اختیارانہ زندگی کے لیے کہتا تھا، اس وقت جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ منکر تھے، اس وقت یہی کہتے تھے نہیں اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہیں۔ تو اس دن جس دن اللہ کہے گا لاؤ بلاؤ ان کو کدھر ہیں، اس دن وہ پکاریں گے، اس دن وہ کریں گے ما منا من شہید، ہم میں کوئی شہید نہیں ہے، گواہ نہیں ہے اس کے اوپر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھے۔ اے اللہ ہم تو تیرے علاوہ کسی کو پوچھتے ہی نہیں تھے، کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے، ما کانو، تھے وہ، یدعون من قبل، اس سے پہلے جن کو پکارتے ہیں۔ دیکھیں جن کو بھی پکارتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ اس دن بادشاہی کس کی؟ وَلِلَّهِ الْحِلْمُ، کس کے لیے بادشاہی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اس وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت کہا جائے گا بلا لو اب جتنے شریک تھے۔ دیکھیں جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں، اگر ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں تو پھر دنیا کا صلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر یہیں دے دیتا ہے۔ وہ ہے نا ایک حدیث کہ روز محشر جو ہے وہ ایک بہت علم والا جو ہے وہ عالم آئے گا، ماتھے پہ جو ہے اس کے محراب چمک رہی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اللہ میں تو ساری عمر تیرے لیے جو ہے وہ لوگوں کو پکارتا رہا، کہ تو میرے لیے نہیں پکارتا رہا۔ تو چاہتا تھا کہ میں بہت بڑا عالم کہلاؤں، تو چاہتا تھا کہ لوگوں میں میری بلے بلے ہو، لوگ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بچائیں کہ کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ تو تیرا صلہ دے دیا، تجھے وہاں پہ عزت دے دی، تو وہاں پہ بڑا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت بڑا عالم کہلایا، لوگ تیری ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹتے تھے، تو تجھے صلہ وہیں پہ دے دیا، تو نے میری خاطر تھوڑی کیا تھا۔ ایک شہید ایسا آئے گا جس کے زخموں سے اس وقت بھی خون نکل رہا ہوگا، بہہ رہا ہوگا خون، اور اس کو بھی کہا گیا کہ جہنم میں جو ہے وہ چلے جاؤ۔ وہ بھی کہے گا اللہ میں تیری خاطر شہید ہوا، فرمایا گا نہیں میری خاطر نہیں، تو چاہتا تھا کہ لوگ تیری جرت اور تیری بہادری کے قصے سنائیں، تو لوگوں نے وہاں پہ جرت و بہادری کے قصے سنائے، تیرا مطمع نظر وہ تھا، تیری مجھے رضا نہیں تھی، اس لیے پھر صلہ تجھے وہاں پہ دے دیا، اس وقت سب کچھ تمہیں وہاں پہ مل گیا۔ اس وقت وہ کہہ دیں گے گم ہو گیا سب کچھ، ما کانوا یدعون من قبل، اس سے پہلے جن کو وہ پکارتے تھے سب کچھ گم ہو گیا۔ وظنوا، ظن کیا ہوتا ہے؟ گمان۔ یہ گمان ہی جو ہے وہ پہلی شکل ہے جو بعد میں یقین میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ پہلے خیال آتا ہے اور خیال ہی بعد میں یقین میں بدلتا ہے۔ وظنوا، اور یقین کر لیا انہوں نے، سمجھ لیا انہوں نے، ما لہم من محیص، اب کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اب کوئی خلاصی نہیں ہے یہاں سے، اب کوئی بچاؤ نہیں ہے یہاں سے۔ اس لیے اس وقت جو ہے وہ سب کچھ بھول جائیں گے جن کو وہ پکارا کرتے تھے۔ اب دنیا کا انسان کا نفسیاتی حال یہاں پہ اس دنیا کا بتایا گیا، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان نہیں اکتاتا بھلائی کی دعا کرتے ہوئے، ہر وقت اللہ میاں مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے دے، بھلائیوں کی دعائیں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی ضرر پہنچتی ہے، فَيَئُوسٌ قُنُوطٌ، پھر وہ رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمیں جو ہے وہ جب تک ملتا رہتا ہے اس وقت ہم بڑے خوش رہتے ہیں، اس وقت ہمیں اللہ یاد بھی نہیں آتا، اس وقت بھی ہم اللہ کی بجائے دوسروں کا جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی کشتی سمندر میں ہچکولے کھانے لگتی ہے ہمیں رب یاد آ جاتا ہے کہ بس وہی ہے جو بچانے والا ہے۔ جب وہ وہی بچانے والا ہے اس وقت ہم بڑی لمبی لمبی دعائیں، اور پھر اس وقت موجود نہیں کچھ ہوتا، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ جو ہے مجھے اس بیماری سے شفا ہی نہیں دیتا۔ دیکھیے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بندہ تو وہ ہے نا کہ جس کے دل میں جب کوئی ضرر آئے، جب کوئی تکلیف پہنچے تو ملال تک پیدا نہ ہو۔ وہ ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب جس وقت جو ہے بیماری آ گئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ سے دعا ہی کر لو یار، تو کہا جس نے 70 سال تک مجھے اتنا خوشحال رکھا، 70 سال تک یہ بیماری بھی رہے گی تب بھی میں اللہ سے شکوہ نہیں کروں گا۔ کہ اللہ میاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس وقت دیتا ہے اس وقت صبر، اور یہ صبر ہی کے اوپر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اجر پاتا ہے۔ تو جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، سنتا ہوتا تو یہ ہمیں جو ہے اس مصیبت میں ضرور ڈالتا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور یہ کہ جب ہم ان کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت اپنی طرف سے، مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ، وہ جو تکلیف ان کو پہنچی تھی اس کے بعد، جیسے وہ بیماری، جیسے وہ تکلیف، جیسے وہ فاقہ
جب وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد ہم اپنی رحمت کرتے ہیں اس کے اوپر، لا یقولن، پھر وہ یقیناً کہتے ہیں ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میں نے اتنی محنت کی تھی، 18 گھنٹے پڑھا تھا، یہ تو میں نے اتنی محنت کی تھی، پورا سال جو ہے وہ دفتر میں ریگولر آیا تھا، کوئی چھٹی نہیں کی تھی، اس وجہ سے مجھے یہ رزق مل گیا، اس وجہ سے کامیابی یہ میرے مقدر بن گئی، میں تو دعائی بڑے ٹائم پہ کھائی اس وجہ سے۔ دیکھیے ہر چیز کی مرجع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اسباب کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اسباب مہیا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ہم اس ڈاکٹر کا شکرانہ تو ادا کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس ڈاکٹر کے دل میں کس نے ڈالی کہ یہ بات، یہ دوائی دینی ہے، اور اس دوائی میں وہ خاصیت کس نے ڈالی کہ جس نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو کرنے والی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس وقت ہم بول جاتے ہیں اور کہتے ہیں یقولن ھذا لی، یہ تو میرا حق تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یہ تو میں نے محنت ہی اتنی کی تھی۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور نہیں میں گمان کرتا کہ وہ قائم ہوگی، وہ گھڑی قائم ہوگی۔ اصل میں جس وقت انسان دنیا میں کھو جاتا ہے وہ تبھی کھوتا ہے زیادہ تر جب اس کے پاس کوئی فراخی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، جب اس کے رزق میں کشادگی آتی ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، مجھ پہ تو اللہ نے اتنا کرم کر دیا۔ دیکھیے مال و اسباب کا زیادہ ہونا، منصب کا جو ہے وہ بڑا ہونا، علم کا زیادہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جتنا اللہ نے جو ہے وہ وسائل زیادہ دیے اتنا امتحان تمہارا بڑا کر دیا اس نے۔ اللہ نے اتنا بوجھ تم پہ ڈال دیا کہ اب تم اس بوجھ میں سے کیوں، اللہ کو پتا کہ تم نکل سکتے ہو، اللہ نے تمہیں ٹرسٹی بنا دیا، ان چیزوں کا امین بنا دیا، دیکھنا ہے کہ تم اس امانت کا حق کیسے ادا کرتے ہو۔ تو یہ سمجھ لینا کہ میرے پاس اسباب بہت ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو میں جو حرام خوریاں کرتا ہوں میں کرتا چلا جاؤں، تو یہاں پہ اللہ نے دیا تو اللہ وہاں بھی دے گا مجھے۔ تو دیا ہوا تو قارون کے پاس بھی بہت تھا، دیا ہوا تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا۔ ہم کتنے دیکھتے ہیں جن کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہی قارون جس کو لوگ دیکھ کے کہتے تھے کیا نصیبوں والا ہے، جب اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا، جو ہے اتنا سب کچھ، ان کی چابیاں جو ہیں وہ ایک بڑے قافلہ جو ہے وہ اٹھایا کرتا تھا، اونٹوں گھوڑوں کا، خچروں کا، تو لوگ اس کو دیکھ کے جب وہ نکلتا تو لوگ کہتے کیا نصیب پایا ہے۔ اور جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین میں جو ہے وہ دھنسا، تو اس وقت لوگوں نے شکر ادا کیا کہ شکر ہے ہم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے سب کچھ، جب یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر ان کے گمان میں ہوتا کہ کوئی قیامت شامت نہیں آنی، کوئی وہ گھڑی نہیں آنی۔ ہاں اگر آ بھی گئی تو میرا اللہ تو مجھ سے راضی ہے، اس نے مجھے اتنا کچھ دیا، وہاں کیوں نہیں دے گا وہ مجھے؟ وہاں بھی میرے لیے جو ہے اس نے ایسے ہی جو ہے وہ محل کھڑے کیے ہوئے ہوں گے۔ نمبر ایک تو ان کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن دوسرا اگر اعتبار ہوتا ہے تو ان کا یہ ہوتا کہ پھر ہمارے لیے وہی ہے وَلَئِن رُجِعْتُ، اور البتہ اگر رجوع کیا میں پلٹایا گیا الی ربی، اپنے رب کی طرف، اِنَّ لِی عِندَهُ الْحُسْنَىٰ، تو اس کے ہاں بھی میرے لیے یقیناً جو ہے وہ بھلائی ہوگی، میرے لیے سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوں گی۔ ایک ہم میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جنت بنی ہمارے لیے ہے، یہی گمان، یہی یقین جو بنی اسرائیل کو بھی تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جنت صرف ہمارے لیے ہے، ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہم میں سب سے بڑی خرابی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا، مطلب میں جو مرضی کرتا چلا جاؤں، اللہ کے احکامات کو جیسے مرضی اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا چلا جاؤں، جھوٹ بولتا رہوں، لوگوں کے حقوق کھاتا رہوں، حرام کھاتا رہوں، اور پھر میں کہوں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ نے پوچھنا تو ہے کہ میں نے منع بھی تمہیں کیا تھا ان چیزوں سے، ان چیزوں سے منع تو ہوا نہیں، اور اس کے بعد تم یہی کہتا لوگوں کے حق کھاتے رہے ہو، تم جان بوجھ کے اعلانیہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے خلاف چلتے رہے ہو، نہ کہ صرف خود چلتے رہے ہو، باقی دوسرے لوگوں کو بھی اس راہ پہ لگاتے رہے ہو۔ جب اعلانیہ تم اللہ سے جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، اللہ سے دشمنی کرو گے، تو جس سے ہم دشمنی کریں، جس کا دیا ہوا ہم کھائیں، اور اسی سے جو ہے وہ پھر رحم کی امید بھی رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو میرے لیے وہاں بھی ہوگا۔ پھر یہاں پہ فرمایا گیا فَلَنُنَبِّئَنَّ، یقیناً ہم بتائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، ان لوگوں کو جو کافر ہیں، جنہوں نے انکاری ہیں، بِمَا عَمَلُوا، کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اس وقت ساری کتاب جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی، اس وقت سارا اعمال نامہ کھول کے جو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ ہاں بھی بتاؤ اب یہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بھاگ کے کہاں چلے جاؤ گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم چکھائیں گے ان کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب، ان کو شدید عذاب دیں گے۔ پھر ہم جو وہ کرتے رہے تھے ان کا سارا کچھا چھٹا کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور پھر جو اعمال کیے تھے ان اعمال کی بیسس کے اوپر پھر ان کو سخت جو ہے وہ
عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا ان کو۔ اور پھر فرمایا گیا وَإِذَا أَنَمْنَا الْإِنسَانَ، اور جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم تو انعام یہی سوچتے ہیں نا، یہ 4 پیسے آ گئے، گھر بن گیا، بیوی بچے ہو گئے، بینک میں پیسہ آ گیا، گاڑیاں آ گئی، یہ نہیں کوئی ہم انعام سمجھتے ہیں۔ صحت بھی انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ سب سے بڑا انعام یہ قرآن پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے لیے۔ اور جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اپنی نعمت بخشتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ اعرض، منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، وَنَا بِجَانِبِهِ، اور پہلو پھیر لیتا ہے اس کی طرف سے، یا رخ اپنا بدل لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ آج دل میں سوچیے اور جواب دیجئے، کیا حقیقتاً ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے؟ اس قرآن سے جو ہے وہ ہم اپنا پہلو بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس قرآن کو ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا، اس کی نہیں ماننی، باقی ہر کسی کی ماننی ہم نے، تو اس انعام کو ٹھکرا دیا ہم نے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی ضرر، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعاؤں والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت جو ہے وہ بس اس کے ہاتھ سے تسبیحات نہیں رکتے، اس وقت جو ہے وہ پھر دعائیں مانگتا چلا جاتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ پھر اس کے بعد پھر منہ پھیر لیتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، وہ نہیں مانتے تھے قرآن کو، وہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہے، وہ کہتے تھے قرآن خود گڑھا ہوا ہے، کسی نے آ کے سکھا دیا ہے، کوئی جن ہے جو ان کو سکھا جاتا ہے۔ کہہ دیجئے، فرض کرو ایک دفعہ 1 منٹ کے لیے، کل کہہ دیجئے ارائیتم ان کان من عند اللہ، دیکھو اگر یہ ہوا اللہ کی طرف سے، جو کہ ایک حقیقت ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، یہ ایسی ہی ایک مثال ہے کہ ایک شخص تھا، وہ پکا دہریہ تھا، وہ آخرت میں یقین نہیں رکھتا تھا، تو ایک دفعہ جو ہے وہ ایک دودھ دینے والا آیا، اس کے گھر آیا، تو اس نے کہا اچھا اتنی گرمی آ جاؤ پانی پی لو۔ نے کہا جی میں روزے سے ہوں۔ اور کیوں روزے سے ہو؟ جی اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، تو نہیں رکھو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دے گا آخرت میں جا کے۔ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی چلو نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں بھی ہوئی تو میرا کچھ بگڑے گا تو نہیں نا، اگر ہوئی تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر تم نہیں مانتے نہ مانو، تم اس کے اوپر نہیں چلتے نہ چلو، لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، پھر اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہوگا جس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا، کہ جس نے انکار کیا اس کا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کس چیز کا سہارا لیں گے ہم؟ نہیں مانتے، اگر تم اس کے راستے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے تو کل کو کیا ہوگا تمہارا اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو، جو کہ حقیقتاً ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو جو ہے وہ اس جہان میں، اس عالم میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یہ اس وقت یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، اس وقت یہ تھا کہ یہ بات ہو رہی قرآن کے بارے میں، یہ بات ہو رہی محمد کے بارے میں، کہ نہیں ماننا نہ صحیح، ان قریب تمہیں پھر جو ہے وہ اپنی نشانیاں ہم دکھائیں گے اس آفاق میں۔ کیا نشانیاں؟ بتا دیا گیا تھا کہ یہ جتنے مشرکین ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو جائیں گے، نہیں تو ان کی گردنیں اتار دی جائیں گی۔ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک قلیل مدت کے بعد فتح مکہ کی شکل میں جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے مطیع ہو گئے، اور پھر وہی بتا دیا گیا کہ کیسر و کسریٰ کے محلات تمہارے پاؤں تلے روندے جائیں گے۔ تو یہ نشانیاں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ یہ توفق میں عالم میں نشانیاں تھیں۔ آدھی سے زیادہ دنیا، آدھی سے زیادہ جو ہے وہ اس کائنات دنیا میں کس کی حکومت ہے؟ مسلمانوں کی حکومت۔ تو یہی نشانیاں تھیں کہ جو کہہ دیا گیا تھا۔ وہ یاد آتی ہے کبھی کبھی ایک بات کہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے جو ہے وہ اپنے ایک صحابی کو کہا اچھا وہ فلاں فتح ہوگا تو فلاں شہزادی تیری۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں پہ جو ہے مجھے اس کی گواہی دیں، گواہ کر لیا، لکھ دیا۔ اللہ کے رسول تو دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ جناب فتح ہو گیا، انہوں نے کلیم کر لیا یہ مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ شہزادی میری ہے۔ دیکھ کتنا بڑا ایمان تھا، کتنا بڑا یقین تھا اس وقت۔ اور وہ پھر شہزادی جناب جب وہ کنیز بن کے آئی تو دے دی گئی۔ اب اس کا خیال تھا شہزادی اب جتنا عرصہ گزر گیا تھا وہ تو ایک بوڑھی عورت بن چکی ہوئی تھی، اور اس کو نہیں پتا تھا اس کی ویلیو کیا، اس نے کچھ درہم لے کے جو ہے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ یہ ہے وہ اللہ کی نشانیاں کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہاں پہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق،
آج جو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ حکومت کریں گے، تو مسلمانوں نے حکومت کی، کافر پاؤں تلے روندے جائیں گے، ان کی گردنیں اتاری جائیں گی، گردنیں اتاری گئیں ان کی۔ بدر میں کیا حال ہوا، فتح مکہ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا، باقی غزوات میں کیا حال ہوا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو آپ کے صحابہ کرام وہ علم جو اٹھا کے چلے تو پھر آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اس کو نافذ کر دیا۔ یہی نشانیاں ہیں، یہ تو دنیا میں نشانیاں ہیں۔ وفی انفسہم، اور اپنی جانوں میں بھی غور کریں اپنے اوپر کہ یہی باڈی جو ہم لے کے آئے ہیں، بچپن میں کیا تھی، لڑکپن میں کیا تھی، نوعمری میں کیا تھی، جوانی میں کیا تھی، بڑھاپے میں کیا ہے۔ وہ چیز جو بچپن میں ہمارے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، بعد میں ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ وہی خوراک جو شروع میں جو ہے وہ باڈی کو سٹرونگ کرنے کا باعث بنتی ہے، بعد میں اسی کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ جلد، یہ جسم، یہ بدلتا رہتا ہے۔ غور کریں اپنی نشانیاں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، حیران رہ جائیں گے کہ یہ مشینری کیسے چل رہی ہے۔ اس مشینری کو چلانے والا تو کوئی ہے نا، کوئی تو ہے جس کے حکم کے اوپر یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ زبان جو ہے یہ بولی چلی جا رہی ہے۔ کون سا ایسا سسٹم ہے جو کان جو ہے وہ ہر چیز سنتا جا رہا ہے، ناک جو ہے وہ سونگھنے کے کام آتا ہے، سونگھتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ کون سی ایسی چیز، ماں کے پیٹ میں کون سی مشینری لگی ہے جس سے یہ آنکھوں کے پتلے یہ عدسے جو ہے یہ بن جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا اس مشینری کے اوپر؟ یہی نشانیاں ہیں، یہی افق پہ نشانیاں، یہ سورج کا روز چڑھنا، جگہ بدل بدل کے چڑھنا، جگہ بدل بدل کے غروب ہونا، چاند کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کے بعد ہر دن اپنی جو ہے وہ طلوع ہونے کی جگہ بدلنا۔ مہینے کا اختتام دیکھتے ہیں تو وہ ادھر سے مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی نشانیاں ہیں، یہی رات کا آنا جانا، یہی دن کا جو ہے وہ چڑھ پڑنا، یہی آسمان پہ بادلوں کا چھا جانا، یہی جو ہے وہ بارش کا ہونا، پھر زمین سے جو ہے وہ نباتات کا نکلنا۔ یہ نشانیاں دکھائیں گے ہم تم کو، یہاں تک کہ کب تک، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ ثابت، یہاں تک کہ وہ کھل جائے ان کے اوپر، لہم ان پہ انہ الحق کو، کہ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور پھر کھل گیا کہ یہ قرآن بھی سچ ہے، محمد بھی سچ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں ماننا تو الگ بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ ان نشانیوں پہ غور کریں تو ہم کہنے پہ مجبور، کوئی عقل کا اندھا بھی ہوگا وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ہاں یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ وہ کھل جائے ان کے اوپر، روشن ہو جائے، لہم ان کے لیے، انہ الحق کو، کہ بے شک وہ حق ہے۔ یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لگائی جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ اولم یکف بربک، کیا کافی نہیں ہے تیرا رب، انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرے رب کی گواہی ہر چیز کے اوپر کافی نہیں ہے؟ رب کی گواہی کے علاوہ بھی تمہیں کوئی اور گواہی چاہیے، کوئی اور شہادت چاہیے کہ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اس کی دی ہوئی کتاب ہے، کہ فرشتے ہیں، کہ آخرت آنی ہے؟ کیا اس کے اوپر اللہ کے علاوہ بھی اور گواہی چاہیے تمہیں؟ کیا کافی نہیں ہے گواہی یہ تمہارے لیے؟ الا، خبردار، دیکھو، انہم فی مریۃ، اصل بیماری جو ہے نا وہ کھول کے رکھ دی گئی۔ کیا؟ کہ وہ شک میں ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات میں۔ جو نہیں مانتا ان چیزوں کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو دیکھا جائے گا، یہاں اللہ نے نواز رکھا ہے وہاں بھی نواز دے گا، یہاں پہ جو ہے وہ پیر نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا کہ اچھا تجھے میں بچا لوں گا، میں خود نہیں جاؤں گا جب تک تجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں۔ ہمیں شک ہے اپنے رب کی ملاقات میں۔ میں نے کل بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ بات سنائی تھی کہ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ممبر پہ تشریف افروز ہوئے اور فرمایا میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے نہیں آیا، میں نے آخرت کے اوپر بہت غور کیا ہے، اور میں صرف یہی کہتا ہوں کہ جو آخرت کو سچا سچ سمجھتا ہے وہ بہت بڑا احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، اور جو آخرت کے اوپر انکار ہے وہ تو پھر ہلاک ہو گیا نا، اس کو تو چھوڑ دو۔ جو سچ سمجھتا ہے وہ احمق ہے۔ اتنا کہا، ممبر سے اتر ہے۔ لوگوں نے کہا جی احمق کیسے ہے؟ ان کا احمق نہیں ہے تو اور کیا ہے، سچ سمجھتا ہے کہ اس کی جہنم کی ہولناکیاں ہیں، دہشت ناک ہے، وہاں پہ جہنم کھڑی ہوئی ہے، اور حساب ہونا ہے ہر چیز کا، اس کے باوجود اس سے غافل ہے وہ۔ جب وہ غافل ہے تبھی تو وہ احمق ہے، کہ اس کو جو ہے وہ پتہ ہے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا ہے، پھر تیاری نہیں کر رہا، پھر اپنا رستہ نہیں سیدھا کر رہا، پھر جو ہے وہ سچ نہیں بول رہا، پھر اس راہ پہ نہیں چل رہا جس راہ پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو سچ سمجھتا ہے اور پھر وہ راہ پہ نہیں چلتا تو اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ جس نے نہیں مانا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ جو سچ سمجھتا ہے، اس سچ سمجھنے کے باوجود اس راہ پہ نہیں چلتا تو پھر اس سے بڑا بیوقوف احمق کوئی نہیں ہو سکتا۔ اصل پرابلم یہی ہے، بے شک کہ وہ ہیں شک میں اپنے رب کی، رب کے ساتھ ملاقات میں۔ دیکھیے یقین ہونا چاہیے، یہ تو یقین ہے نا کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں،
یہ تو یقین ہے صبح نماز پڑھی ہے، یہ تو یقین ہے اس وقت ایک دوسرے کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، میں کھڑا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اسی حد تک کہ ہاں ہم کو کل جو ہے وہ کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ جس نے اس میں شک کیا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی تباہ کر لی اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ یہ ایک حقیقت ہے، ٹھوس حقیقت ہے۔ جس طرح یہ سورج نکلا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، حقیقت ہے، اسی طرح وہ دن بھی حقیقت ہوگا جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنے اعمال کا جو ہے وہ جواب دے رہے ہوں گے اس وقت۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوتا، کیوں سیدھے نہیں ہوتے؟ الا خبردار، حرف تنبیہ ہے، خبردار، سن رکھو، جان رکھو، انہم فی مریاتن، کہ انہم فی مریاتن، سوری میں یہی کہہ رہا ہوں، انہم فی مریاتن، سر میں جا رہا ہوں سر، بے شک کہ وہ شک میں ہیں، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات میں، الا جان رکھو، انہ بکل شیء محیط، ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر تم جو ہے وہ مر کے مٹی میں جو ہے وہ ذروں میں مل بھی جاؤ، مٹی میں ذرے بھی بن جاؤ، وہ تب بھی تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ اگر وہ ذرے ہوا میں منتشر ہو جائیں، وہ ہوا کو حکم دے گا، اکٹھا کر دے گی۔ اگر سمندر میں تمہاری راکھ بھی بہا دی جائے، وہ وہاں سے بھی اکٹھا کر لے گا۔ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے بچ نہیں سکتی، کوئی جو ہے وہ تمہارا عمل اس سے جو ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، تمہاری کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے وہ بے خبر ہو۔ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ جب ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے تو پھر تم کس بل بوتے کے اوپر جو ہے اس راہ کے انکاری ہو، اس قرآن کو ماننے سے انکار کرتے ہو، اس رسول کا جو ہے وہ انکار کرتے ہو۔ بارہا میں نے اس بات کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایمفسس کیا کہ غور کیجئے کہ انکار کرنا یہ نہیں ہوتا کہ میں اس قرآن کو یا رسول کو نہیں مانتا، انکار کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں اس قرآن کی اور اس رسول کی نہیں مانتا۔ جتنے مرضی نعرے لگاتے رہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہمیں ان کے متقلی کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ کیسا لیڈر ہے، وہ کیسا ہیرو ہے میرا کہ جس کے کہے ہوئے پہ میں چلوں ہی نہ اور پھر کہتا رہوں کہ ہاں یہ میرا ہیرو ہے، یہ میرا لیڈر ہے، یہ میرا رہبر ہے، میرا رہنما ہے۔ کیا مجھے کہلانے کا حق حاصل ہے کہ جب میں اس کی بات نہ مانوں اور پھر کہوں نہیں ہے میں اسی کے پیچھے چلتا ہوں؟ کس بات پہ پیچھے چلتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ایک لائن ڈیفائن کر دی ہے، اس لائن سے جو ہے وہ ادھر رہنا ہے۔ میں جاؤں بھی اس لائن کے کراس اور پھر کہوں کہ نہیں میں مانتا محمد کی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کتنے کو مانتے ہیں ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی؟ کتنا ہم قرآن کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں؟ کتنا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنا سیدھا راستہ پکڑتے ہیں؟ یاد رکھو، خبردار، سن رکھو یہ بات، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ کے نالج میں ہے، کوئی چیز جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو اس دن جو ہے وہ بدلے نہیں ملیں گے تو یہ اللہ کی صفت عدل کا انکار ہوگا اس دن کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے آج سورہ حامیم سجدہ مکمل ہوئی ہماری اس کی تشریح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں جو ہے وہ اپنے ان بندوں میں کر دے جن کے لیے جنتوں کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، اپنی رحمت کی بارش ہمارے اوپر برسا دے، چند چھینٹے ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کا امیدوار رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کل سے انشاءاللہ سورہ شورا ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔